बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। सर मुबारक हो आपको, और इमरान खान साहब का शुक्रिया अदा करना चाहिए पूरी कौम को कि आज सुबह उन्होंने बड़ी मेहरबानी की, हमारे आबाओ अजदाद के ऊपर एहसान किया, इस मुल्क के ऊपर एहसान किया कि उन्होंने जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत थी उसको इस काबिल समझा कि उसमें वो पेश हों, इन पर्सन पेश हुए। इन पर्सन ही पेश होना तब बनता था, क्योंकि ये अदालत के सामने अपने आप को सरेंडर करने का मामला होता है। तो अदालत ने वैसे भी पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बाबर सत्तार साहब ने बड़ी मेहरबानी की थी। वो शायद इसलिए की थी कि जब उनको जज बनाया जा रहा था, वो जो प्रोसीजर था, जब तो इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे, उन्होंने मुखालफत की थी। तो एक जज जो होता है उसके सामने जब इस तरह का केस आए तो एक तरीका ये होता है कि वो छोड़ दे, कहे जी कि मैं इस मामले में नहीं आता। लेकिन अपराइट जज जो होता है वो ऐसे मामलों के ऊपर लीनिएंट व्यू लेता है, ताकि कि उसकी ज़ात के ऊपर कोई उंगली ना उठाए कि जी कि ये चूँकि इमरान खान साहब इनके मुखालिफ थे तो इसलिए इन्होंने इमरान खान साहब को तुन के रख दिया। हालांकि वो आउट ऑफ द वे जाके उन्होंने उनको राहदारी ज़मानत, अबूरी ज़मानत और जिसको प्रोटेक्टिव बेल कहते हैं, हालांकि पाकिस्तान के कवानीन में, फौजदारी कवानीन में इसका जिक्र नहीं है ये प्रोटेक्टिव बेल क्या होती है। जस्टिस रमदे पाकिस्तान की, खलीलुर रहमान रमदे पाकिस्तान की फौजदारी जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसके बहुत बड़ा नाम थे। तो वो उनकी अदालत में जब कोई आता था ना प्रोटेक्टिव बेल, तो वो कहते थे कि मैनू आंधी नहीं। उनका मैंने आपको एक और वाक़या सुनाना है कि इमरान खान साहब के केस से मुतल्लिक है। वो वाला वाक़या मुतल्लिक इस तरह से है कि एक पाकिस्तान बार कौंसिल के हालिया दिनों में जो है वाइस चेयरमैन हो गुजरे हैं आबिद साकी साहब। आबिद साकी साहब, ये 90s की बात है, नहीं और 2000 की बात है, 2000 का आगे पीछे की बात है। तो वो पेश हुए एक मुकदमा लेके कि जी के एक उनका मुवक्किल है, उसके ऊपर दहशतगर्दी की दफात लगा दी गई हैं। जुर्म क्या है कि उन्होंने अदालत में एक जज को ज़रा धमकी दी थी कि मैं तो ना निबड़ लाँगा। तो वो इंसदाद दहशतगर्दी की वो दफ़ा लग गई उसके ऊपर, तो वो दफ़ा तड़वाने आए थे। उनका कहना था आबिद साकी साहब का कि ये कहने से तो दहशतगर्दी नहीं हो जाती। ये उनका इस्तदलाल था, कानूनी इस्तदलाल था। और वो कहते हैं कि जी कि ये तो कानून में लिखा हुआ है कि फ़लाँ बोर होगा, ये एक्ट होगा, ये जुर्म होगा, ये नवीयत होगी, तो फिर दहशतगर्दी लगेगी, यानी कि कोई मटीरियलाइज होंगी कुछ चीज़ें। तो जो थी दरख्वास्त वो खारिज कर दी गई जस्टिस रमदे साहब ने, और उन्होंने इंसदाद दहशतगर्दी के कानून की पहली दफ़ा एक सिंगल बेंच ने तारीफ़ ये की कि किसी रियासती ज़िम्मेदार को उसके फ़र्ज़ मनसबी को अदा करने से रोकना जो है या धमकाना जो है वो भी दहशतगर्दी है। और बल्कि उन्होंने, अदालत ने लिखा था कि इससे बड़ी और क्या दहशतगर्दी होगी कि आप एक सरकारी जो है वो पोजीशन होल्डर जो है या ऑफिस बेरर है उसको कहें कि तुमने आके पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक काम नहीं करना, अगर तुम करोगे तो तुम्हें निशान इबरत बना दिया जाएगा। तो इमरान खान साहब भी यही उनके ऊपर जुर्म है या यही उन पर इल्ज़ाम है, और उन्होंने वो पूरी कौम के सामने कहा था। अब वो कहते हैं मैंने तो कहा था लीगल एक्शन। सर ये लबलहजा होता है। और आज वो अदालत के बाहर खड़े होकर ये बात कर रहे थे जब अदालत ने उनकी ज़मानत ली 1 लाख के मुचलकों के इव्ज़, और 1 सितंबर तक वो ज़मानत में तोसी हुई है या ली गई है, और वो अबूरी ज़मानत है, और मतलब अभी वो कंफर्म बेल नहीं है। तो अभी उनको पुलिस के सामने पेश होना पड़ेगा, शामिल तफ्तीश होना पड़ेगा। तो ये बड़े मसाइल हैं उनके लिए खड़े हो गए हैं। वहाँ पर जो उन्होंने बात की थी खड़े होके, उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मजाक उड़ रहा है कि मतलब कि एक बंदे ने, कि एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी के लीडर ने, सुप्रीम लीडर ने ये कहा कि आपके ख़िलाफ़ एक लीगल एक्शन लिया जाएगा। भाई तुम होते कौन हो? मतलब लीगल एक्शन लेने के लिए आप वज़ीर आज़म भी हों तो आप किसी सेशन जज के ख़िलाफ़ लीगल एक्शन नहीं ले सकते। ये तो वो जिनको रिपोर्ट करते हैं, मतलब वो मुतलका जो हाई कोर्ट है उसकी एक एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी है, खाला जी का बड़ा नहीं है। इमरान खान साहब कहते हैं बनाना रिपब्लिक। सर वाकई ये बनाना रिपब्लिक नहीं है कि वज़ीर आज़म बादशाह सलामत नहीं है कि वो जनाब जब उसकी हुकूमत आएगी तो वो पुलिस वालों को या इंतज़ामिया, वो तो चीफ एग्जेक्टिव है इंतज़ामिया का। ये फ़र्क इमरान खान साहब को नहीं समझ आता। तो वो अपने जो मतहतीन हैं
سرکاری افسران، ان کو تو وہ کچھ کر سکتے ہیں، آئی جی کو کہہ دیں گے کہ چلو جی پوسٹنگ اس کو اس جرم میں چلو نوکری سے نکال دیں گے سے زیادہ، لیکن آئین کا آرٹیکل 212 پھر بھی ان کو تحفظ دیتا ہے، وہ جا سکتے ہیں کہ جی کہ یہ ہمیں وکٹمائزیشن ہوئی ہے ہماری، ہم نے تو وہ کام کیا تھا جو مطلب جو آرڈر تھے اور جو قانون کے مطابق کیا تھا، تو اب اگر ایک گورنمنٹ آ جاتی ہے کہ ہمارے خلاف چونکہ کام ہوئے تھے تو لہٰذا یہ غیر قانونی تھے، تو آپ کو یہ غیر قانونی کام کیا ہمارے خلاف آپ نے کام کیا تو آپ کو جناب نوکری سے برخاست کر رہے ہیں، تو اس طرح نہیں ہوتا، یہ بنانا ریپبلک نہیں ہے۔ تو ججوں کو تو آپ بالکل نہیں کچھ کہہ سکتے۔ معاملہ کل بھی جو تھا، عمران خان صاحب جو ہیں وہ ٹارگٹ اورینٹیڈ آدمی ہیں، وہ ٹارگٹ سیٹ کرتے ہیں اور پھر وہ کارروائی ڈالتے ہیں۔ ان کا ٹارگٹ متحد عدالتیں اس لیے ہیں کہ اب ان کے خلاف جتنی بھی کارروائیاں ہونی ہیں وہ متحد عدالتوں میں ہونی ہیں، تو وہ متحد عدالتوں کے ججوں کو ڈرانے دھمکانے کا انہوں نے سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ تو اس طرح تو ملک نہیں چلے گا سر، جنہوں نے ملک چلانا ہے، اور یہ صرف عمران خان صاحب کا ملک نہیں ہے، یہ ہم سب کا ملک ہے۔ اگر یہ سسٹم سے آؤٹ ہوگا تو پھر میرا مطلب ہے پھر بنانا ریپبلک ضرور بنے گا۔ تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ آج یہی کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے کہ جی کہ میں نے تو یہ کہا تھا کہ لیگل ایکشن لوں گا، وہ تقریر نکال کے آپ سن لیں کہ انہوں نے کون سی زبان استعمال کی تھی۔ شرم آنی چاہیے، ہم آئیں گے آپ کو پکڑیں گے۔ اور جب 2014 کے دھرنوں میں چونکہ یہ اس وقت کے فوجی جو کمانڈ تھی ہماری، وہ مطلب رحیل شریف صاحب اینڈ دی گریٹ اور ظہیر الاسلام صاحب دی گریٹ، یہ کھڑے ہو کے کہتے تھے میں اپنے ہاتھوں سے پھانسی دوں گا آئی جی کو، اسلام آباد کے آئی جی کو، اور ایس ایس پی کو تو انہوں نے پھینٹ چڑھوائی تھی، کیلوں والے وہ جنیجو صاحب تھے کوئی ایس ایس پی جو تھے اسلام آباد کے، کیلوں کے ساتھ ان کو یعنی ڈنڈوں میں کیلیں لگی ہوئی ہیں اور سر کو زخمی کیا کہ وہ ڈیتھ بیڈ پہ چلے گئے تھے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ پاکستان کی یا ماتحت عدالتوں کو ٹارگٹ اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کے خلاف فیئر ٹرائل نہ ہو سکے، دھونس سے ہو سکے، تو وہ دھونس زمانا چاہتے ہیں۔ تو آج وہ کہہ رہے تھے کہ یہ فیصلے جو بھی کروا رہا ہے اور جو بھی کر رہے ہیں، میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ملک کے ساتھ مذاق ہے۔ سر ملک کے ساتھ کیا مذاق ہونا ہے؟ ملک کے ساتھ مذاق تو ہوا تھا 2018 میں جب آر ٹی ایس بیٹھے تھے، یہ تھا مذاق۔ لیکن میں تانے تمیڑے کیا دوں، اب جن کو سمجھ آئی ہے کہ اب آر ٹی ایس نہیں بٹھانے، اللہ کرے ان کو سمجھ آئی رہے اور پاکستان کا جو قانون ہے اس کو فالو کیا جاتا رہے۔ میں ایک اور حوالے سے آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں عمران خان صاحب کی، کہ عمران خان صاحب کو اب بیسکلی اپنی جو اوقات اور لیول ہے نا اس پر وہ آ رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ 2010 سے آنورڈ جب ان کے ہوا میں غبارے میں ہوا بھری گئی تھی تو یہ پاکستان میڈیا کی ڈارلنگ ہوتے تھے، یہ ایک دن میں 4 بار میڈیا ٹاکس کیا کرتے تھے۔ اچھا وہ کیوں تھے؟ وہ پلان تھا۔ پاکستان کا میڈیا جو ہے وہ کوئی اور خصوصاً پاکستان کے میڈیا کے مالکان جو ہیں، میڈیا مالکان جن کو ہم کہتے ہیں، وہ کوئی دودھ کے دھلے ہوئے نہیں ہیں، وہ پلان کے حصے کے مطابق چل رہے تھے اور وہ پلان کے مطابق چل رہے تھے۔ پلان کیا تھا؟ عمران خان صاحب کو لے کے آنا ہے، یہ وہ ڈریم ٹیم ہے ہماری، یہ نجات دہندہ ہے۔ اور نجات دہندہ کس سے ہے؟ قوم کا نجات دہندہ نہیں ہے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے نجات دہندہ ہے۔ کیوں نجات دہندہ ہے؟ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے جان چھڑوائے گا، پاکستان تحریک پیپلز پارٹی سے، پاکستان مسلم لیگ نون سے، کیونکہ ان دونوں پارٹیوں نے طے کر لیا ہے۔ اگر میثاق جمہوریت آپ پڑھیں تو وہ کہتے ہیں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ اب ہم جو ہے وہ عوام کے خلاف، ایک دوسرے کے خلاف، یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا اعلی کار نہیں بنے گے۔ اتنی سی لڑائی ہے سر، اتنی سی۔ تو لہٰذا عمران خان صاحب کی جو سنی گئی تھی وہ اس فیصلے کی وجہ سے سنی گئی تھی کہ ہم اب بھی ٹیم جو ہے اسٹیبلشمنٹ کی وہ بن کے نہیں کھیلیں گے۔ تو لہٰذا وہ جو چدراہٹ ہے، جو قبضہ ہے، جو کیا اور اس کو کہ جو اختیارات اور وسائل کے اوپر قبضہ ہے، وہ جو نجائز قبضہ ہے، اس کو بچانے کے لیے عمران خان صاحب کو لایا گیا تھا۔ لندن پلان بنا، لندن پلان کے بعد، اور جس کی گواہی مرتضیٰ علی شاہ صاحب دے چکے ہیں جیو پہ، اور وہ بتاتے ہیں کہ تب انہوں نے یہ گواہی کیوں نہیں دی، کیونکہ سر تب ماحول نہیں تھا، تب تو وہ جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ وہ مصمم ارادہ تھا کہ یہ دو پارٹیاں جو ہیں یہ ہمارے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے، ان کو فارغ عمران خان صاحب کو لانا ہے اور قبضہ برقرار رکھنا ہے اپنا۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ عمران خان صاحب نے خود کو ناگزیر سمجھ لیا، خود کو سمجھ لیا کہ میرے علاوہ کوئی آپشن ہے ہی نہیں،
اور سب سے حیرانی اور پریشانی والی بات ان کے لیے یہی تھی کہ یہ دوبارہ سے شہباز شریف صاحب آ گئے، شہباز شریف کو لے آئے۔ ابھی تک یہ جو چلاتے روتے پھرتے ہیں وہ یہی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ تو جب یہ خود کو بادشاہ سلامت اور ناگزیر سمجھتے تھے تو پھر ان کے تیور بدل گئے۔ انہوں نے میڈیا کو سبق سکھانے کا فیصلہ کیا، اس میڈیا کو جس کی یہ پروڈکٹ ہے، یا وہ جس کے جو منصوبے کا حصہ تھا میڈیا، کہ ان کو پروٹیکٹ کرنا ہے، پروجیکٹ کرنا ہے، ان کی وہ کردار سازی کرنی ہے، ان کا وہ امیج بلڈنگ کرنی ہے، ان کو بہت بڑا چڑھا کے پیش کرنا ہے۔ سر انہوں نے حامد میر صاحب کو فالو کرتے تھے ٹویٹر کے اوپر، ان کو بھی فارغ کر دیا، ان کو انفالو کر دیا، یعنی کہ لیول۔ اور اب کیا ہے، اب حامد میر صاحب کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور وہ بھی تنہا کلے 101 ملاقاتیں۔ اور اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب کو اپنی اوقات معلوم ہو گئی ہے، واپس وہ اپنی اوقات میں آ گئے ہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ حامد میر صاحب کو کے پاس آنے کا مطلب یہی ہے کہ اب وہ پھر سے وہ جناب سمجھ رہے ہیں کہ میں نے سادہ الفاظ میں یہ والی بات کر دی ہے کہ عمران خان صاحب کو پتہ چل گیا ہے کہ اب ان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے، تو لہٰذا اب وہ پرانے مطلب اسی لیول پر آ کے اسی طرح ہی کھیلنے کی کوشش کریں گے، اپنے میڈیا کے ساتھ ذرا تعلقات تھوڑے سے ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو وہ حامد میر صاحب کے ساتھ جو انہوں نے گفتگو کی، حامد میر صاحب کہتے ہیں کہ کچھ اس کے حصے ہیں وہ جو میں پبلک نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ راز و نیاز کی باتیں ہیں جو عمران خان صاحب نے کی ان کے ساتھ، اور کچھ جو باتیں انہوں نے خود سے اسیس کی وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب سمجھ بیٹھے ہیں کہ ان کے خلاف کسی نہ کسی لیول پر کوئی نہ کوئی بڑا فیصلہ ہو چکا ہے، اور وہ کیوں ہو چکا ہے انہوں نے کوئی 3-4 واقعات بتائے کہ ان کے خلاف یہ محاذ جو کھلا نیا یا جو وہ سلپ ہونا شروع ہوئے، وہ اقتدار سے یوں کر کے جب ان کو ٹھڈے کرائے گئے، باہر نکالا گیا، تو وہ واقعات کیا تھے، 1 2 3 4 کر کے واقعات۔ سر وہ پتہ نہیں وہ کیا بتانا چاہتے ہیں، لیکن جو چیزیں سامنے آ چکی ہیں، حامد میر صاحب چونکہ بڑے صحافی ہیں، ان کے ساتھ پتہ نہیں انہوں نے کیا باتیں کی اور انہوں نے کیا سوال کیے ہوں گے، کیونکہ صحافی کا سب سے بڑا ہتھیار اس کا سوال ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے جو باقی ملاقاتی صحافی ہیں جو ان کے حاشیہ بردار ہیں، وہ چونکہ آگے سے سوال کرنے کی ان میں سے بیشتر جو ہے وہ نہ تو ارادہ رکھتے ہیں اور نہ وہ جرت رکھتے ہیں۔ ارادہ اس لیے نہیں رکھتے کہ یار کہ اچھے بھلے تعلقات ہیں وہ خراب ہو جائیں گے، تو حامد میر صاحب نے یقیناً ان سے سوالات کیے ہوں گے جن کے وہ جواب ابھی نہیں دے رہے۔ یہ ان کا حق بنتا ہے، ویسے تو حق تو ہم عوام کا بنتا ہے، عام لوگوں کا، کہ ان کو بتایا جائے کہ ان کا لیڈر جو ہے وہ کیا سوچ رہا ہے اور اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، لیکن جو چیزیں اوپن سیکرٹ ہیں اب وہ تو ڈھکی چھپی نہیں ہیں۔ سر جی یہ جو غلطی کے احساس ہو جاتے ہیں، شروع میں ہو گیا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ ایک غلط سودا ہے جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے خرید لیا ہے، لہذا احساس ہو گیا تھا۔ عاصم منیر صاحب جو اس وقت کے DGI تھے، یہ پہلا رکھنا پڑا تھا کہ انہوں نے جا کے جب یہ بتایا کہ ملک ریاض آپ کی بیگم کو تحفے تحائف دے رہا ہے، اپنے گھر کی خبر لیں، تو انہوں نے اس پر یقین کرنے کے بجائے ان کو فائر کر دیا تھا، یعنی کہ ان کو تبدیل کر دیا تھا ان کی جگہ کے اوپر۔ پھر وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ پھر وہ آیا کہ وہ پھر عمران خان صاحب کے سارے بگڑے ہوئے کام سنورنے شروع ہو گئے۔ تو ایک تو پہلی یہاں پر تھی جو چوٹ لگی، اس جو پارٹنرشپ تھی، غیر اعلانیہ پارٹنرشپ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی اور عمران خان صاحب کی، تو اس کے بعد پھر وہ ان کو سمجھ لگنی شروع ہو گئی کہ یار اس کو تو کچھ بھی نہیں آتا، یہ 12 بجے آتا ہے، 5 بجے چلا جاتا ہے۔ ہم نے تو عمران خان صاحب کو انتخاب اس لیے کیا تھا کہ یہ نواز شریف کو بھلا دیں، یہ شہباز شریف کو بھلا دیں، یہ پاکستان مسلم لیگ نون کو صفائے ہستی سے مٹا دیں، لوگوں کے دل اور دماغ سے اس کو کھرچ کے نکال دیں، پاکستان پیپلز پارٹی کو فنا کر دیں۔ بے نظیر بھٹو لوگوں کو بالکل نہ یاد آئے، زرداری نے 18ویں ترمیم ایک جرم کیا تھا، یہ لوگوں کو باور کروا دیا جائے۔ 18ویں ترمیم پاکستان کی سب سے بڑی دشمنی ہے پاکستان کے ساتھ، یہ باور کروا دیا جائے، یہ ارادے تھے۔ اس کے لیے ایک ایسا بندہ چاہیے تھا جو یہ ساری ذمہ داریاں یہ بوجھ اٹھا سکتا۔ خان صاحب نے کہا کہ جی حکومت تسی چلانی ہے، ملک تسی چلانا ہے، تو بس تسی چلاؤ۔ پنجاب دے وچ اے جناب اے ٹکڑ مہر ملائی ہے، وہ چلتی رہے گی، میری بیگم خوش، اس کے سابقہ خاندان والے خوش اور اس کی سہیلیاں خوش، تے مینوں بھی پیسے آ رہے ہیں جی، گھڑیاں آ رہی ہیں اور موجاں لٹو بس۔
تو لہٰذا اسٹیبلشمنٹ کو ہو گئے کان. یہ ہے وہ سیکرٹ جو عمران خان صاحب اس کو پتہ نہیں کیا بڑھا چڑھا کے پیش کرنا چاہتے ہیں. اور رہ کے حامد میر صاحب کہتے ہیں ان کو شہباز گل یاد آتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ ان کو نیچا دکھانے کے لیے شہباز گل کے اوپر تشدد کیا گیا, وہ شہباز گل سے کچھ اگلوانا چاہتے ہیں. سر وہ کوئی میں بلیک میل نہیں ہوں گا. تو اس کا مطلب یہ ہے. اور حامد میر صاحب نے بھی یہ والی بات کہی ہے شاہ زیب خانزادہ صاحب کے پروگرام میں کہ شہباز گل کے معاملے کے اوپر عمران خان نے جو انفارمیشن شیئر کی ہے در پردہ معاملہ کوئی اور ہے, اس سے زیادہ انفارمیشن ہے اور اس سے زیادہ معاملہ کچھ اور ہے جو عمران خان صاحب نے ابھی تک لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کیا. وہ میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب جو بار بار کہتے ہیں نا کہ وہ کوئی ویڈیو میری آ جائے گی, وہ فیک ٹیکنالوجی, ڈیپ فیک ٹیکنالوجی, وہ کوئی مراسم تے کوئی انج وہ کوئی پرسنل کریکٹر کے کوئی معاملات ہیں جو جس شہباز گل کی جس کے اوپر وہ گواہی چاہ رہے تھے. اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے پتہ ہے کہ یہ کون کروا رہا ہے. تو یہ جو کون کروا رہا ہے یہ میرا خیال ہے کہ یہی عمران خان صاحب کو چیز لے کے بیٹھ گئی ہے. ادروائز اگر وہ کسی ایک ٹارگٹ انڈیویجول کو ٹارگٹ کرتے اور کہتے کہ یہ وہ بندہ ہے جس نے اداروں کو بھی استعمال کیا ہے, جس نے اپنی اختیارات کا ناجائز استعمال کیا ہے اور مجھے جناب میرے خلاف ایک سازش کی ہے, تو کوئی بات سمجھ بھی آتی. لیکن انہوں نے چونکہ خوفزدہ آدمی ہیں, ڈرے ہوئے آدمی ہیں, بقول حامد میر صاحب کے کہ ان کو پتہ ہے کہ وہ گرفتار بھی ہوں گے, ٹیکنیکلی ناک آؤٹ بھی ہوں گے, وہ معافی بھی نہیں مانگیں گے جو توہین عدالت کا ان کے خلاف مقدمہ چل رہا ہے. تو کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے خلاف فیصلہ ہو چکا ہے. سر سیاست اور انہوں نے قانونی کی بجائے سیاسی جواب دینا ہے ان کے خیال میں, یعنی کہ حامد میر صاحب کے خیال میں کہ ان کے سیاسی الغار کا جواب جو یا سیاسی الغار پنجاب سے ہوگی یا کے پی کے سے ہوگی اس کا جواب نہیں دے سکیں گے یہ رانا ثناء اللہ صاحب. سر وہ دے لیں گے. یہ عمران خان صاحب کی بھول ہے. بیسیکلی عمران خان صاحب کا معاملہ یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر خون خرابہ ہو. میں یہ بڑے عرصے سے کہہ رہا ہوں, ٹیلنگز اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو یہ بات جو ہے اس کی گواہی مل جائے گی. میری اسیسمنٹ ہے, غلط ہو سکتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں, غلطی ہو جاتی ہے انسان سے, تجزیہ غلط ثابت ہو جاتا ہے. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ عمران خان صاحب خون خرابہ چاہتے ہیں اندر سے, اور وہ چاہتے ہیں کہ وفاق کی 2 اکائیاں وفاق کے اوپر حملہ آور ہو جائیں اور جو ان کے افسر ہیں, جو ریاستی مشینری ہے, وہ آپس میں لڑ پڑے, وہ آپس میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ہو جائیں. وہ پشاور میں جب تک وہ صاحب تھے تو ان کو لگتا تھا کہ پشاور سے وہ پائنجڑے نا بوٹ کس کے بندوقہ کس کے آ جائیں گے. تو لیکن وہ جب بہاولپور چلے گئے تو پھر ان کو سمجھ آئی کہ سسٹم نے اپنے مطابق چلنا ہے, یہ بات طے ہے. تو عمران خان صاحب کی یہ غلط فہمی ہے, دور ہو جائے گی. کیوں؟ اور لوگوں کی بھی غلط فہمی دور ہو رہی ہے عمران خان صاحب سے متعلق. پاکستان کی 80% آبادی جو ہے وہ زیر آب ہے, پاکستان کی اکانومی برباد ہو چکی ہے. لیکن عمران خان صاحب کے جلسے دیکھ لیں, ان کو اپنی ذات سے آگے, اپنی ناک سے آگے کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی, کچھ نظر نہیں آ رہا. عمران خان صاحب جو ہیں, میں نے پہلے آپ سے کہا کہ وہ اپنی پرانی اوقات کے اوپر آ گئے ہیں واپس, اور اس سے زیادہ کچھ ان کے ساتھ نہیں. سر میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی بچت کوئی نہیں ہے, اور وہ اگر چاہتے ہیں, اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ یوسف رضا گیلانی نہیں, وہ نواز شریف نہیں, وہ چپ کر کے نہیں بیٹھیں گے, سر پھر ان کو سمجھ لگ جائے گی. میں اس سے زیادہ اور کوئی بات نہیں کرنا چاہتا. عمران خان صاحب کی ساری غلط فہمیاں جو ہیں وہ جس دن پکڑ کے حوالات میں ان کو 2 گھنٹے رکھا گیا, 2 گھنٹے بعد ان کی عقل جو ہے وہ واپس اپنی اوقات کے اوپر آ جائے گی اور ان کی ساری غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی, اور ان کو پتہ چل جائے گا کہ نواز شریف اور جو یوسف رضا گیلانی تھے وہ بڑے لوگ تھے اور انہوں نے برداشت کیا. ان سے کچھ برداشت نہیں ہونا. یہ تو شہباز گل نہیں ان سے برداشت ہو رہا, کوئی 4 چھتر پڑے ہیں اگر پڑے ہیں تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ آگ سے کھیر رہے ہیں. میں بڑے عرصے سے کہہ رہا ہوں, اور یہ آگ جو ہوتی ہے نا یہ جلاتی ہے, سمپل از دیٹ. باقی عمران خان صاحب جانے اور ان کا کام, باقی سائیں جڑے نا وہ آپ ہی پوچھ لیں گے. پھر وقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ.